बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी सपोर्ट के बगैर ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान इस स्टेज तक नहीं आ सकता। नाज़रीन, आज बहुत दो अहम बातें करनी है। एक तो जो मौजूदा इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूरा कुश्ती की, लेकिन इससे जो बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आया इलेक्शन होंगे, आया इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और आया इलेक्शन में अमेरिका कोई दखल अंदाजी करेगा। इसके लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई गेस्ट नहीं थे अदर देन द ग्रेट डॉक्टर सलमान अहमद। डॉक्टर सलमान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया हैदर भाई। हमेशा जब आप दावत देते हैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू आवर ऑल कन्वर्सेशन। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज। डॉक्टर सलमान साहब का जनाब सूफी हैं, शायर भी हैं, सॉन्ग राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, ग्लोबल यूएन एम्बेसडर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान, व्हाट अ मैनी स्प्लेंडेड पर्सनालिटी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं हर जगह, हर चीज़ को ये एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। हिज फॉर हिम द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। सलमान साहब, बड़ी आप अमेरिका में हैं, आपके बहुत, चूंकि आप ग्लोबल एम्बेसडर भी रहे हुए हैं यूएन के, आपके बहुत ताल्लुकात हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, लोगों को आप 20-20, 25-30 साल से जानते हैं। सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, पहले तो आपसे अंदाज़ा लेना चाहता हूँ कि आपके पास क्या खबरें हैं कि ये होंगी, और अगर ये होंगे, ये फेयर एंड फ्री होंगे, और इसके अंदर अमेरिका क्या असरअंदाजी कर रहा है या नहीं कर रहा? जी डॉक्टर साहब। जी हैदर भाई, इसका जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ना, जो अभी आपने बात की है ना, उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन ना सन 60 की जो दिहाई थी ना, जब आए थे अमेरिका, तो तकरीबन 60 साल से जो टैक्सेस देना, वोट देना, फिर मैं जब यूएन का काम करना शुरू किया तो मेरा इंटरेक्शन ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स के साथ और यूएन के साथ शुरू हुआ। मैंने ये रियलाइज किया कि पहले पाकिस्तानी जो थे ना, अब 5.5 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी अमेरिकन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, कोई तंजीम साजी नहीं की थी कि भाई के अपने आप को आप एज अ वॉइस बनाए अमेरिका के अंदर। तो ये हुआ किस तरह है, एक्सेलरेट क्यों हुआ है कि पिछले 18 महीने के अंदर जो इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान के साथ हुआ है ना, 20 महीने में, कि साइफर की जो खबर कि डोनाल्ड लू जो है वो जनरल बाजवा को पैगाम दे रहा है कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम सब माफ कर देंगे, और अगर नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किलें होंगी। और उसके बाद आपने देखा है जो पाकिस्तान एक डेंजरस डेथ स्पाइरल में चला गया है कि किधर 6% इकोनॉमिक ग्रोथ थी पाकिस्तान की, और अब वो माइनस में है, और हर किस्म का टेररिज्म, सोशल इनकोहीजन, हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा पिछले 6-7 महीने में और ज्यादा बढ़े हैं, और उन लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा हूं तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान 76 साल में हमारी डीलिंग ज्यादातर जो रही है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, कि हमें पता था कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू हो रही है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, कि जो 1980 का पाकिस्तान था ना, जो जनरल जिया का पाकिस्तान लेट्स से जो था, कि सब कुछ एक रेडियो पाकिस्तान, एक पीटीवी और सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल है, किसी को खबर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान, सलमान, मैं उस जमाने में डॉन में काम किया करता था, तो जब वो सेंसरशिप होती थी ना, तो डॉन वो इलाका जो है ना, वो एरिया अखबार का खाली छोड़ देता था। इतनी कि जो भरना है भर लो। लेकिन जी। हैदर साहब, ये भी एक आयरनी है कि इस वक्त अब डॉन उसी तरह जो आसिम मुनीर के लिए भी, और ये जो केयर टेकर है, बिल्कुल इसी की तरह हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया एक्ट कर रहा है जिस तरह है 1980s में। अल्लाह।
پاکستان بدل چکا ہے لیکن ان کے جو حربے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ بالکل نہیں بدلے. وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پکڑ دکڑ کے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چپ کرا دیں گے اور اپنے بندے کو جس کو بھی کھڑا کرنا ہے اس کو لے آئیں گے. لیکن جو امریکنوں کا پرسپیکٹو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ انٹریکشن کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک لیڈر جو ہے جس کو ڈیل دینے کی کوشش کی جیل میں, وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا میں اپنا ملک نہیں چھوڑوں گا. سو ایک تو یہ بہت بڑا جو عمران خان کی ریزسٹنس. So help me understand. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ وہ پرانا پاکستان نہیں ہے, دس از ناؤ اے ڈفرنٹ کنٹری. بالکل جی. اور اس کی جو دو وجوہات تو یہ ہیں کہ 60% پاکستان 30 سال کی عمر سے کم کا ہے جو ایک ہیوج یوتھ بلج ہے. 50% یعنی کہ تقریباً 11 کروڑ جو پاکستان ہے وہ خواتین ہیں. اور جو عمران خان کی جو یہ پچھلے 27 سال میں جو سپورٹ بیس بنی ہے اس میں خواتین اور نوجوان کا ڈیموگرافک نے بہت فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلا. بالکل صحیح. تو امریکنوں کو دیکھیں یہ تو فیڈ کرتے رہتے تھے نا کہ بھئی جس طرح جنرل باجوہ نے صاحب جنرل باجوہ نے ان کو فیلنگ یہ دی کہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے اور عمران خان فیل ہو چکا ہے. جو خواجہ آصف نے 2000 آپ کو پتا ہے وہ ایک اینکر کو بتایا کہ جنرل باجوہ تو 2019 میں خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو انہوں نے فیڈ کیا نا جنرل باجوہ نے امریکنوں کو وہ یہ تھا کہ اگر عمران خان ہٹ جائے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا بلکہ بہتری آئے گی. سو ناؤ 20 مہینے جب اور امریکن اس ٹریپ میں آ گئے, انہوں نے کہا یار یہ ایک تو جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ بہت ہی بدنام ہو چکا ہے, انپاپولر ہو چکا ہے, فوجی جرنیل ہمارے ساتھ ہے, یہ پرانے طریقے کے مطابق ہم پاکستان پہ اب اس طرح قبضہ کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھو نا کہ ان کی سوچ میں کیا تھا پچھلے 76 سال میں جو ہوتا ہے کہ سن 47 سے لے کے اب تک 23 خان صاحب 23rd پرائم منسٹر تھے, کسی پرائم منسٹر نے بھی اپنی ٹرم نہیں کمپلیٹ کی. تو یہ امریکنوں کو یہ فیکٹر انہوں نے کیا کہ یہ تو بزنس ایز یوزول ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, تو عمران خان کو ہٹا دیں گے تو ہم اچھا. اور ان کے لیے ایک اور جو بہت بڑی ان کی جو مس کیلکولیشن تھی نا حیدر صاحب, وہ تھی کہ جب خان صاحب نے یوکرین کے اوپر جو سٹانس لیا نا جس کو یہ اگریسو نیوٹرالٹی کہتے ہیں, سائفر میں لکھا ہوتا تھا کہ ہی از اگریسولی نیوٹرل. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اگریسولی نیوٹرل کیا مطلب ہے, لیکن کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا اگینسٹ رشیا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم دوستی سب کے ساتھ کریں گے لیکن ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ اور کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ جنرل باجوہ نے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 2 اپریل ڈائلاگ جو اسلام آباد میں تھا, اب اپنے جو وزیر اعظم کی کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا جنرل باجوہ نے. اچھا بائی دا وے یو نو وہ ہائی لائٹ کیسے ہوا, اسی دن اگلے دن حسین حقانی نے ٹویٹ کی اور سپورٹ کیا باجوہ کی اسٹیٹمنٹ کو. تو میں نے آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ پرسن ان پاکستان جس نے کہا کہ جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہے, اور بڑے مجھے سنائی گئی کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اینی وے جی کنٹینیو پلیز. سو حیدر صاحب واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانیوں کی جو کانشیسنس نے پہلی دفعہ ہم نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف وہ عمران خان جیسے لیڈر کو جو ہے نا وہ جو امریکہ میں ایک سینگ ہے you throw him under the bus. ٹھیک ہے, اچھا اب لیکن دیکھیں ہوا کیا. اچھا ایک سوال تھوڑا سا پوچھوں. جی جو اس وقت یوکرین, جو اس وقت غزہ, اس وقت ان کا الیکشن ایئر اور بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, پاکستان اس وقت ان کے ریڈار پہ ہے کہ وہ اتنا اس پر غور کر رہے ہیں کہ یار ہم نے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے؟ اچھا بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ جو ابھی آپ نے 3-4 پوائنٹس دیے ہیں نا, یہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے میری نظر میں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں پرفیکٹ سٹارم ہوا ہے. کہ جب خان صاحب کو انہوں نے ٹاپل کیا 9 اپریل 2022 کو, ان کا سنگولر فوکس جو تھا نا امریکنوں کا وہ تھا کہ یوکرین ہم نے یہ جو ہے رشیا کو ڈیگریڈ کرنا, اور پاکستان کس طرح مدد کرے گا کہ 900
ملین ڈالر کے جو یہ Ammunition ایمونیشن ہے. جو ہے وہ ان کو لے کے اور ان کو وہ آئی ایم ایف سے بھی اسٹینڈ بائی ایکسپیرینس وہ اسٹینڈ بائی جو اگریمنٹ دے دیں گے اور ہمارے کیمپ میں پاکستان آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. خان صاحب نے جو بات اس وقت کہی کہ ہمیں جنگ میں نہیں آنا چاہیے, وہ آج جو فیکٹس ہے نا وہ آپ کو شو کر رہے ہیں کہ بالکل یوکرین جو ہے وہ ختم ہو گیا, رشیا کوئی خاص ڈیگریڈ نہیں ہوا, اور امریکہ کے اندر جو اوپینین ہے نا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا اباؤٹ کہ فضول میں آپ نے یہ جنگ جو ہے اتنا پیسہ خرچ کیا, یوکرین کے لوگوں کو مروا دیا اور کوئی فائدہ نہیں, ایک اور لاس نظر آ رہی ہے. ساتھ میں فلسطین اور غازہ کے اندر پچھلے جو یہ جو 2 مہینے سے جو قتل عام ہو رہا ہے حیدر بھائی, یہ نا ایک جس طرح پاکستان میں سوشل میڈیا ہے امریکہ میں بھی سوشل میڈیا ہے, ادھر میسیولی جو پبلک اوپینین ہے وہ ہے فور سیز فائر, اور زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. ابھی ہلری کلنٹن کو آپ کو پتا ہی ہے نہیں کہ کولمبیا یونیورسٹی میں وہ آئی لیکچر دینے کے لیے اور اسٹوڈنٹس نے اس کو نکلوا دیا یونیورسٹی سے. جی جی جی, انہوں نے کہا ناٹ ان آور نیم, کہ مطلب کہ یہ قتل عام ہمارے نام میں نہیں ہو رہا, اور ان میں بڑی اکثریت یہودیوں کی ہے جو کہہ رہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جو غازہ کے اندر. سو میں کیوں پرفیکٹ سٹارم کہہ رہا ہوں اور پاکستان کا میں اس میں لے کے آتا ہوں کہ بیک لیش آیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ یوکرین کی وجہ سے, اور دوسرا یہ فلسطین کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. اچھا, اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ ہیں اور کانگریس اور سینیٹرز نے جو کہا, انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں سب نظر آیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, عورتوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, اور عمران خان کو ڈیتھ سینٹنس, مطلب ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ فیس کرنی دینے کی کوشش ہے. کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے بیہائنڈ دا سینز, یہ میں وربیٹم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ٹائملی فری فیئر الیکشنز نہ کروائے تو تمہیں کوئی آئی ایم ایف کی مدد نہیں آئے گی, کوئی ورلڈ بینک کی مدد نہیں آئے گی, اور کوئی بھی جو یہ سپر پاورز ہیں ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آنے لگی. سو میری نظر میں یہ بتایا گیا ہے عاصم منیر کو کہ you have to make sure that democracy is not derailed. اور وہ 28 دسمبر کو یہ میں نے سنا ہے کہ آ رہا ہے, امریکہ آ رہا ہے عاصم منیر. اچھا, ایک تھوڑا سا ایک پاز. اگر اس بات میں صداقت ہے جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کو تو ضرور کہا ہے, میں اس کے اوپر نہیں کہہ رہا, لیکن اگر یہ ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن نہیں ہے یا مس انفارمیشن نہیں ہے, یہ آپ کو فالس فلیگ فیڈ نہیں کر رہے, تو پھر تو بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ امریکہ کو ریئلائز ہو گیا کہ اگر انہوں نے پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کو سپورٹ نہیں کیا, پریشر نہیں لائے, تو پاکستان کے اندر تباہی بربادی خانہ جنگی ہو جائے گی, پاکستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آئی تھنک یہ ان کی میری نظر میں یہ ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی آپ کو غلط انفارمیشن فیڈ کر رہے ہوں. 2 پوائنٹ بہت آپ نے اہم ریز کیے ہیں. دیکھیں ہماری لیوریج کیا ہے حیدر بھائی, جو پاکستانی امریکنز ہیں نا 5.5 لاکھ ہیں, اور سوئنگ سٹیٹس کے اندر بھی ہمارا جو ووٹ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے پاکستان میں فرض کریں, اور یہ ہمیں ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے فرض کریں, تو ہم تو ان ماس پاکستانی امریکنز وہ تو بائیڈن کو ووٹ ہی نہیں دیں گے نا. ہم نے تو ایکچولی پہلے ہی بتا دیا ان کو کہ جو آپ کی ہینڈلنگ پاکستان کی ہوئی ہے اور جو آپ ہینڈلنگ کر رہے ہو ادھر غازہ میں, کہ not only پاکستانی امریکنز but 3.5 ملین مسلم امریکنز, یعنی کہ 35 لاکھ مسلم امریکنز ہیں اور 5.5 لاکھ یا 7 لاکھ جو ہیں پاکستانی امریکنز ہیں. یہ بڑا چنک ہے ووٹ کا, اور ان کے الیکشنز آ رہے ہیں, سینٹ کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں اور پریزیڈنشل الیکشن بھی آ رہا ہے. سو ہمیں تو دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا 8 فروری کو. اگر یہ ہمیں لارے لپے دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑا پریشر ڈال رہے ہیں, اور پاکستان کو ہم نے کہا ہے کہ, اور پاکستان کے آرمی چیف کو, کاکڑ کو, وہ جو جلانی ہے کیئر ٹیکر فارن منسٹر, اور الیکشن کمشنر
ان ساروں کو یہ کہا ہے کہ جی الیکشنز ہونے ہیں پاکستان کے اندر. اگر یہ نہیں ہوتے تو یہاں ہمارے پاس لیوریج ہے ووٹ کی. نا سیکنڈ چیز حیدر بھائی دیکھیں, کسی ملک نے بھی اپنی آزادی کسی فورن فورس سے نہیں حاصل کی. یہ وہ وقت ہے میری نظر میں کہ یہ جو عمران خان نے 27 سال جدوجہد کی ہے حقیقی آزادی کی اور عوام کو موبلائز کیا ہے. ہم لوگ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم موبلائز ہوئے ہیں. اس وقت پاکستانی عوام کو کھڑا ہونا ہے اور اپنے جو یہ ہے نا چھیننی اپنی حقیقی آزادی ہمیں چھیننی ہے, کیونکہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی 2 دن پہلے خان صاحب نے جو کہا نا کہ میں تو آخری دم تک لڑوں گا اور میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. ہمیں نا وار فوٹنگ کے اوپر ان کو پریشر کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن کروائیں. اچھا ٹھیک ہے, گریٹ کلیئرٹی آن دس. لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی بات کے نہیں, پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کیسز کی بھرمار ہے, ابھی وہ جو سائفر والا ہے اس کا حالانکہ نوٹیفیکیشن نہیں بھی آیا لیکن کیس کی پہلی ہیئرنگ بھی ہو گئی, جو اس کے جج نے ابھی اس کی رولنگ دی ہے وہ بھی عجیب سی بےہودہ قسم کی ہے. جو پچھلے سال کی اپیل دائر کی گئی تھی تو شاخانہ کی, جو جنوری میں عمران خان نے واپس لی, اس کا ستمبر میں فیصلہ کیا, محفوظ کیا. آج جناب وہ کل جو عامر فاروق ہے اس نے کہا کہ نہیں جی میں اپیل آپ کی واپس نہیں ہونے. تو ہمیں قانونی طور پر کوئی پریشر جو ریلنٹلس پریشر ہے پارٹی کے اوپر وہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, عمران خان کے اوپر نظر نہیں آ رہا. ای سی پی نے ابھی تک جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی اپیلیں ہیں وہ سنے کا پتہ نہیں, اس نے ان کے خلاف توہین ای سی پی کا کیس چلانے کا بھی شروع کر دیا ہے جیل میں. سو یہ بھی سارے جو اپنے ان کے حربے ہیں جو چل رہے ہیں, اور میرا جو ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ خاص طور پہ کے پی کے اندر جو ہے انہوں نے مولز کو انفلٹریٹ کرایا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر قبضہ کیا جائے. تو وہاں سے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے چکر میں ہے. تو حیدر صاحب یہ دیکھیں فوگ آف وار, آپ تو جانتے ہیں کہ فوگ آف وار کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت یہ سارے جو ویریبلز ہیں بالکل آپ کے درست ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جو میں آپ کو دیکھیں صرف میں وہ پوائنٹس بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کی مجھے ایکسٹریم ڈیسپریشن لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں آپ کو اور عادل کو انہوں نے کورٹ مارشل ابھی اناؤنس کیا جا کے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ تو لگے ہوئے ہیں پچھلے کوئی 18-20 مہینے سے کہ آپ دیکھیں میری زندگی میں سچی بات کو بتاتا ہوں, حالانکہ میرے رشتہ دار سارے امی اور ابو کی طرف جو ہے آرمڈ فورسز میں رہے ہیں, میرے بہت سارے رشتہ دار. لیکن جو حالات ہمیں پاکستان آرمی کے اس وقت سمجھ آئے, میں سچ بتاتا ہوں آپ کے اور عادل کی گفتگو اور آپ کے جیسے لوگوں نے ہماری آنکھیں کھولی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور عمران خان کیونکہ وہ ایک پیٹریٹ ہے, وہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ فوج بھی میری عوام بھی میری. انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا امبیرس نہیں کیا پاکستانی فوج کو, کبھی بھی نہیں. حالانکہ خاموشی سے انہوں نے بہت کچھ ہوتا دیکھا اپنے ٹینیور میں, لیکن انہوں نے کوئی امبیرس نہیں کیا. آپ نے اور عادل نے, میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ یہ دکھایا کہ اندر کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ہم سویلینز جو ہے نا ہم نے بھی پھر فیصلے کیے, اس کی وجہ سے بیک لیش. دیکھیں میری فیملی کو تشدد کیا گیا, اٹھایا گیا, بند کیا گیا, ای سی ایل پہ لگایا ہوا ہے. پھر ابھی پچھلے ہفتے جو آپ کے شہزاد اکبر ہے وہ لندن میں ان کے گھر جا کے جو ہے ایک بندے نے وہ ایسڈ پھینکا, اور انڈیپینڈنٹ میں آیا کہ یہ آئی ایس آئی نے کروایا, یہ انڈیپینڈنٹ اخبار میں آیا. جی بالکل. تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں, وہ جو کلفرڈ سمتھ ہے جو بہت مشہور لائر ہے, اس نے تو پورا آرٹیکل لکھا وہ کہ جی یہ دس از بین کمپلیٹلی. اور بائی دا وے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نے بہت سختی سے احتجاج کیا ہے پاکستان کی حکومت سے اس اٹیک پہ. تو حیدر بھائی امبیرس دیکھیں, اب وہ ملک جو نارملی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, یو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ پاکستان وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. ان کو سمجھ آ گئی ہے, اور کیونکہ یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز آپ کی میری طرح اور بھی ہیں, ان کو جس قسم کی تھریٹس روز دی جا رہی ہیں,
میننگ کہ یہ ڈیسپریٹ ہو گئے. نظر تو یہی آتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ آرام سے بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کر لیتا تو اس کو تو فکر نہ پڑتی کہ ہم لوگ یہاں جو مرضی بولتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان, اس سے یہ گھبرا گئے. دوسری چیز جو انٹرنل دیکھیں, یہ جو انٹرسیپٹ میں جو سٹوری آئی سائفر کی, وہ جو رائن گرم ہے جرنلسٹ اور معاذ حسین, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں فرام ود ان دا پاکستان آرمی ڈسگرنٹلڈ آفیسرز نے کہا ہے کہ دس از ناٹ دا پاکستان دیٹ وی سائنڈ اپ فور. ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہماری آواز بند ہے پاکستان کے اندر, ہم خاموش مجاہد ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے اس کے اندر تو سیدھا سیدھا جنرل باجوہ جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بالکل کہ تمہیں ایک وزیر اعظم جو ایک پیٹریوٹک آدمی جس نے ساری دنیا کے اندر پاکستان کا وقار بلند کیا, تم اس کے کمر میں تم چھرا مار رہے ہو. تو وی آر گوئنگ ٹو ہیڈ آن. اس وقت جو وہ فوگ آف وار جو میں کہتا ہوں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹنے لگے کیونکہ یہ موقع پھر نہیں آنا. حیدر بھائی, عمران خان جو ہے 27 سال اس نے جو اپنی یہ جدوجہد کی ہے, یہ ہم کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. So, Salman Saab, just kind of concluding this conversation, ایک جگہ آپ کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی امریکہ نے جو ہے ایک لال جھنڈی دکھا دی ہے کاکڑ کو, عاصم کو, کہ تم نے یہ الیکشن فری کرانے 8 فروری کو کرانے ہیں اور تم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہوگا. نہیں ہوگا, ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں گے, IMF بھی پیسے نہیں دے گا. ایک تو دوسری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشر عمران خان کے اوپر بہت سخت ہے, پارٹی کے اوپر بہت سخت ہے. پارٹی کی میری نظر میں ایک گھسپیٹیے گھسائے ہوئے اندر جو پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم نہ کر سکے, کم از کم اس کی پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں. تو یہ دو ہے. آپ کا کنکلوڈنگ تجزیہ یہ ہے کہ یہ فاگ آف وار ہے, جو 27 سال کی محنت ہے عمران کی وہ عروج پر آ رہی ہے, لوگ باہر نکلیں گے اور یہ کلائمیکس ہے. اگر اس وقت ہم نہیں نکلے تو یہ موقع پھر نہیں آئے گا. از دیٹ یور سمری؟ حیدر بھائی, وہ آپ تاریخ کو بہت قریبی سے پڑھتے ہیں, جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ طارق بن زید نے کیا کیا تھا؟ جی جی, سب اپنی کشتیاں جلا دی تھی. جی, سب کشتیاں جلا دی تھیں. تو یہ پاکستانیوں کے لیے یہ وہ موقع ہے. اگر آپ واقعی میں آزاد قوم بننا چاہتے ہیں نا, اور ڈی کولونائزیشن, میں اس کو کہتا ہوں ڈی کولونائزیشن, ذہنی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, معیشی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, یہ سیاسی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, ثقافتی, آپ کو اس وقت طارق بن زیاد کی طرح اپنی کشتیاں جلانی پڑیں گی. جس لیول پہ بھی آپ ہیں نا اس وقت, اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو یہ ہوگا کہ بہت پاکستان کا نقصان ہوگا, کیونکہ کوئی نظر تو آ نہیں رہا نا. دیکھیں باقی تو سارا بکاؤ مال ہے. آپ گھس بیٹھیے بھی ان کو کہ وہ آ کے کریں گے کیا. دیکھیں ہم نے 18-20 مہینے کے اندر دیکھ لیا کہ یہ ٹوٹل کنٹرول ہونے کے باوجود یہ کچھ ملک کی نہ اکانومی کو صحیح کر سکے, نہ کسی کوئی نظام کو لا سکے. یہ ان کے پاس وہی ہے میری گو راؤنڈ اور خود کھاتے جاؤ. تو پاکستانیوں کو میری اپیل یہ ہے کہ اس وقت آپ جو کہتے ہیں نا, جو فلسطین غزہ کے اندر اپنی قربانیاں روز دے رہے ہیں, 700 سے لے کے 1000 جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمیں پاکستان کے, ہم 24 کروڑ عوام ہیں, یہ تو تھوڑے سے ہیں, ہمیں کھڑا ہونا ہے اس وقت. انشاءاللہ. ڈاکٹر سلمان احمد صاحب, تھینک یو ویری مچ. بڑی ہی انٹرسٹنگ انسائٹ آپ نے دی ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ان کی سوچ ہے, اور آپ تک وہ سوچ بھی پہنچی جو آپ نے شیئر کی. اٹ سیمز کہ کوئی ایک سنہری جو ہے لائننگ ہے, سلور لائننگ جس کو کہتے ہیں کلاؤڈز کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کے اندر جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں باہر اور پاکستان کے اندر ان کو حفظ و امان میں رکھے. اور جو بیچارے ڈاکٹر سلمان جو بیچارے شہید ہو گئے, میں تو
بس رونا ہی آتا ہے ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے، ارشد شریف کی، ذل شاہ کی، وہ ننا بچہ جو تھا، اور فواد جس کو، اور جو بیچارے 9 مئی کو ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ٹارچر میں، خاص طور پہ ہماری خواتین، بچے، بوڑھے، اور عمران خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سلمان۔ شکریہ آپ کا ایز صاحب۔